अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नाजरीन, सिडनी में होने वाला फायरिंग का वाकया आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। हमले में 16 यहूदी हलाक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। वाक़े के बाद जहां सिक्योरिटी खदशात पर सवालात उठाए जा रहे हैं तो वहीं इंसानियत की एक रोशन मिसाल भी सामने आई है। यहूदियों को बचाने वाले बहादुर मुसलमान अहमद अल अहमद को अवाम और सोशल मीडिया पर सुपर हीरो करार दिया जा रहा है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कई कीमती जानों को बचाया। अमरीकी सदर समेत पूरी दुनिया 43 साला शामी बाशिंदे की बहादुरी की मोतरफ है। ताहम इस लाजवाल बहादुरी को सराहने के बजाय वाक़े के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और भारत, इसराइल, अफगानिस्तान की जानिब से हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि माजी में भी हमने बहुत बार देखा कि कोई भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो उन तमाम तर वाक़यात को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। भारत और अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक पाकिस्तानी को हमलावर करार देने की कोशिश की, जबकि इसराइली हलकों की जानिब से भी बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात सामने आए। लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ी तो हकाइक वाज़ेह हुए और ये पता चला बीच फायरिंग केस में सिडनी शूटर के साथी ने यह तस्दीक कर दी कि दहशतगर्द भारतीय नय्याद हैं। इस मौक़िफ़ की तौसीक ऑस्ट्रेलियाई होम मिनिस्टर ने भी की है अपने बयान में, जिसमें उन्होंने तमाम शुबहात शुबहात का खात्मा भी कर दिया। यूं भारत और इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम हो गई। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो सच के सामने ठहर ना सकी। मुतालिक हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि भारत, इसराइल और अफगानिस्तान के गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से कैसे निपटा जाए। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि ये जो गठजोड़ है, जिस हवाले से हर वक्त कोई भी वाक़या होता है दुनिया में तो उसे पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है, किस तरह से इस प्रोपेगेंडे से निपटा जा सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर फ़ौरन से एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है, बगैर किसी तहकीक के फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लगा दिया जाता है। देखें, बात यह है कि मुसलमानों के बारे में और स्पेशली पाकिस्तान के बारे में तो एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू दिन से चल रही है। इंडिया जिसका महवर है, इसराइल जिसका महवर है, और फिर सोशल मीडिया के अंदर हमारे अपने अंदर से मौजूद जिन लोगों को अपने मुल्क से दुश्मनी बन गई हुई है एक किस्म की, वो लोग सारे इस प्रोपेगेंडे को आगे से लेके चल पड़ते हैं कि किस तरीके से इंडियन अकाउंट्स आए, फिर इराक के अकाउंट्स उनमें ज़ाहिर है नेशनल टीवी उनके शुरू हो गए, फिर इसराइली यरूशलेम अखबार आया, पाकिस्तान पे डाला, और अब उसके कुलीग ने जो पकड़ा गया दहशतगर्द, उसके साथी ने जो बात बताई कि ये तो इंडियन, इसका वालिद, इसका ताल्लुक वहाँ से था, और इटालियन इसकी वालदा। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ हुआ उस दौरान 2-3 चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें कि किस तरह फेक न्यूज़ फैलती है। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब गए हुए थे तो वहाँ पे क्या किया, यही प्रोपेगेंडा किया गया कि वो तो बाहर बैठे रह गए, पुतिन का इंतज़ार करते रह गए, और पीटीआई के अकाउंट्स, इंडियन अकाउंट्स सारे लग गए कि जी ये देखें इंतज़ार कराया गया फलां के। और फिर क्या हुआ, फिर जिन्होंने खबर दी उन्होंने वापस ली, फिर रशियन एम्बेसी ने तरदीद की उसकी, और जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा करना था ना, मेरा मकसद कहने का यह है कि जिन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाना था वो तो कामयाब हो गए, उसको हज़ारों लाखों लाइक्स और ट्वीट्स में आगे रीट्वीट्स हुए और प्रोपेगेंडा बना, और एक्चुअल अकाउंट से वो डिलीट हो गया, माजरत भी हो गई, नहीं माना किसी ने। अब यही काम यहाँ पे हो रहा है। आपको पता है किर्गिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज का वाकया हुआ और पाकिस्तानी बच्चियों के रेप की कहानी पाकिस्तान के अंदर से बैठ के साफियों ने शुरू की और उसको कहां तक फैलाया, और एक भी बच्ची का रेप नहीं हुआ था। ये वो फेक न्यूज़ है। अब आ जाए आप, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 12-14 दिन पहले, और जो फेक न्यूज़ और एजेंडा जो पाकिस्तान के अंदर से अब इमरान खान के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से चलती है चीज़, उसके बाद उसको राह के अकाउंट्स उठाते हैं, अफगानिस्तान के अकाउंट्स उठाते हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर PTI का हमदर्दा उठाता है, और एक झूठ का तूफान बरपा होता है। ये सारी चीज़ें इस बात की गमाजी करती हैं कि फेक न्यूज़ किस कदर तेज़ी से जाती हैं। आपको पता है पिछले साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जब PTI की चढ़ाई थी तो एक फेक तस्वीर शेयर की गई कि जी इस्लामाबाद की तो शायरा जिना जो है ना वो सारी की सारी वो खून से भरी पड़ी है, और फिर कहा गया कि नहीं वो तो हमने इस्तारे के तौर पे एक AI वीडियो दी थी और फोटो दिया था और उसको भी डिलीट कर दिया, लेकिन जो असर डालना था, जो जहनों में मनफी प्रोपेगेंडा करना था वो तो कर दिया ना।
اب اصل ایشو یہی ہے کہ ہمارے اداروں کا پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں بھی جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں فیکٹ چیک، کہ یہ جھوٹ پھیلایا کس طرح جاتا ہے اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر پاکستان کی طرف۔ ابھی تازہ ترین ابھی خالد صاحب نے ہمارے ہاں خبر دی ہے کہ آسٹریلین انٹیلیجنس نے بھارتی انٹیلیجنس سے رابطہ کر لیا ہے کہ بھائی بتاؤ تمہارے ہاں یہ بندہ تھا کیسے تھا، وہ اب وہاں اس کی طرف انویسٹیگیشن چلی گئی ہے، لیکن جو کام کرنا تھا کہ پاکستان کو متون کریں، ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور تو کسی کو کیا گلا کریں گے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے پاکستان کے، ہماری اپنے میڈیا کے طور پہ، نیشنل میڈیا کے طور پہ، کہ ہم ٹھیک چیز لے کے آئیں، ہم لاتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے بات۔ ہمارے ہاں بھی بے شمار نیشنل ٹی وی پہ بھی ایسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو سوشل میڈیا سے جن کا تجزیہ بنتا ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں سب کو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پاکستان نے تو براہ راست کرنی ہے نا بات اپنی، کہ جی بتائیں نا کون سا لنک نکلا ہے۔ اب ایک شخص جس کا والد انڈیا سے آیا، وہ پیدا آسٹریلیا میں ہوا اور دہشت گردی کرتا ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اصل ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی، ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا اور سب لوگ مل کے اس پہ بات کریں کہ فیک نیوز صرف پروپیگنڈا اور ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کسی بھی منفی بات کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان الحمدللہ اس میں بھی خیر سے نکل گیا ہے کہ پاکستانی کوئی نہیں ہے، ہم نے نہیں کی، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک جو ابھی آپ نے خود بتایا شامی مسلمان نے جو کارنامہ انجام دیا، تو یہ بات سب کی طرف جانی چاہیے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اسلاموفوبیا جو ہے اس سے نکلیں باہر، دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ اویلیبل ہیں، ان سے بچنا چاہیے جو غلط کام کرتے ہیں۔ اب آسٹریلیا کے اپنے نظام پہ آئے گی نا بات کہ آپ نے اس شوٹر کو 6 لائسنس دیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک عرصے سے کر رہا ہے کام، تو چیک اپنے یہاں بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر کے دیکھ لیں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ فوراً جوڑ دیا جاتا ہے، کوئی تحقیقات کی نہیں کی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر پری پلان کیا جاتا ہے کہ فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا جائے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایمن، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا ابھی سڈنی کے حملے کے بعد بھی، انڈیا کی طرف سے تو انڈین میڈیا جو ہے وہ تو آلریڈی اس کو گودی میڈیا جو ہے کہا جاتا ہے۔ گودی میڈیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مودی کی لائن کو ٹو کرتا ہے، اور جہاں تک اینٹی پاکستان نیریٹو کی بات ہے، وہ شاید مودی سے بھی پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو کچھ بھی ہو جائے وہ سب سے پہلے انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان کی طرف سے۔ پہلے جو بھی دہشت گرد حملے ہوئے انڈیا کے اندر انگلی اٹھائی گئی پاکستان کی طرف۔ اب یہ مجبوری مودی کے انڈر آ کے یہ ایک منظم طریقے سے یہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین، جس طرح سے میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو اجیت دول والا دول ڈاکٹرین ہے، اسی کی طرز پہ یہ ایک منظم جو ہے وہ ایک کیمپین چلائی گئی ڈس انفارمیشن۔ ابھی یعنی آپ جو 2020 میں ای یو کی جو ڈس انفارمیشن لیب ہے، ایک این جی او ہے جو ڈس انفارمیشن کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے، انہوں نے 2020 میں ایک رپورٹ ان کی آئی تھی انڈین کرونیکل کے نام سے۔ اب اس میں انہوں نے اس پورے منظم سازش جو انڈیا کی طرف سے کی جاتی رہی ہے، اور انہوں نے یہ نکالا کہ 15 برس تک کس طرح سے انڈیا ایک ڈس انفارمیشن کیمپین پوری دنیا میں لانچ۔ اب اس میں دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا جو ہے وہ بنا رکھے تھے، اب سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا کی ویب سائٹ بنا رکھی تھی، انہوں نے این جی اوز بنا رکھی تھی کہ وہ کس طرح سے لابی کریں اقوام متحدہ میں اور ای یو میں جو ہے وہ پاکستان کو، یعنی ان پرٹیکولر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے ملائن کیا جائے۔ اب وہ جب یعنی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ نکلا کہ جی یہ سری واسف گروپ ہے جو انڈیا میں نیو دلی بیسڈ ہے، یہ سارا اس کی طرف سے، اور اس کے ساتھ کون ساتھ میں شامل تھا؟ آپ کا ایشین نیوز انٹرنیشنل، جو کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کا جو ہے وہ پارٹنر ہے۔ تو یہ تو ایک کیمپین پوری دنیا میں انہوں نے، اور یہ ابھی سے نہیں، یعنی یہ میں نے کہا نا 15 برس سے، اور یہ تو انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی اور نکالی کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دنیا میں ملائن کرتا ہے، کس طرح سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی چائنا کو بھی ملا لیا گیا۔ تو یہ، اور پھر ہم نے یہ جو ابھی جو مئی میں کانفلکٹ ہوا تھا اس میں تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا کہ انڈین میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کس طرح سے گنوائی۔
آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی میڈیا کے کو ٹرسٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں آج پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو چکا ہوتا، کہ انہوں نے جو ہے وہ تو آرمی چیف سے بھی سرنڈر کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ قید کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ بندرگاہ بھی اڑا دی پاکستان کے شہروں پہ. تو یہ پورا دیکھیں، اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائم نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا اور ان کے اس جھوٹ کا بانڈا جو ہے وہ پھوڑا. تو یہ ایک کیمپین ہے انڈیا کی طرف سے اور انڈین سٹیٹ کی طرف سے، اور انڈین میڈیا، جیسے میں نے کہا کہ انڈین میڈیا بھی، وہاں کے اینکر، وہاں کے جرنلسٹ، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سٹیٹ کی لائن ٹو کریں گے تو ہمارا کریئر گروتھ ہوگی. تو اس وجہ سے وہ فیکٹ چیک نہیں کرتے، وہ تحقیق نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایمن ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ڈیجیٹل میڈیا کو ہے وہ فیک نیوز کا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کا ہے، وہ مس انفارمیشن کا ہے. ہم نے دیکھا لنڈن میں جو کمیونل پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ ایک فیک ویڈیو کلپ کی وجہ سے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں بھی، اور پاکستان کو جیسے میں نے کہا کہ انڈین کرونیکل جب آیا تھا، EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی، تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایک کنسرٹڈ کیمپین چلانی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتائے کہ دیکھیں یہ انڈیا کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ میرے حال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پراپر ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں. بالکل ایسے ہی. ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، آج تک لڑے ہیں، بہت قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اور پاکستان نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ ثبوت سامنے رکھی جائیں، شفاف تحقیقات کی جائیں. اس کے لیے بھارت کبھی سامنے نہیں آیا اور اس طرح کے پروپیگنڈے دن بدن کرتا آ رہا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بچنے کے لیے وہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر وہاں سے کوئی فیک چیزیں آ رہی ہیں تو آپ نے فیکٹس دینے ہوتے ہیں نا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کل رات سے ہی چیزیں چل رہی ہیں ہماری طرف سے بھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو فیک ہوتی ہے، جو سنسنی خیز خبر ہوتی ہے، وہ زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں. اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی انڈین میڈیا کا جھوٹ بک رہا تھا، ان کی فیک نیوز بک رہی تھیں جب تک ان کے اپنے لوگ نہیں پکڑے گئے امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا میں. تو اس کے بعد سمجھ آئی کہ یہ تو ساری بلشٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایسی بات. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. اس لیے بڑی آسانی سے آپ کسی کو پاکستانی قرار دے دیں، آپ انڈین قرار دے دیں. اب چونکہ ان کے میڈیا کی عادت ہے، پڑی بھی ہے گودی میڈیا، کہ جی فوری طور پہ پاکستان کو لے کے آنا انہوں نے کسی طریقے سے بھی، کہ ایک واقعہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی آسٹریلیا میں، وہ موقع مل گیا کہ اچھا یار یہ نام لگتا ہے کہ پاکستانی ہوگا، اور پھر ایک وہ ایفرٹ شروع ہو جاتی. اب اس کے بعد افغانستان ان کے ساتھ ظاہر ہے، افغانستان تو بالکل آج کل وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں میں. پھر چونکہ اس میں یہودی انوالو تھے جن پہ اٹیک ہوا، تو اسرائیل بھی لامحالہ اس میں آ گیا، اور وہ ایک کیمپین بنا دی انہوں نے پاکستان کے خلاف کہ جی یہ تو. اس کے بعد جیسے ہی وہ پتہ چلا کہ انڈین ہے، اب وہ جیسے عامر بتا رہے تھے کہ وہ آسٹریلین انٹیلیجنس نے رابطہ بھی کر لیا. اب رولا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو ان کے مل جاتے ہیں اکاؤنٹس اور وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک خاص جماعت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. میں نے آج مجھے بڑی حیرت ہوئی اپنے ایک لیڈنگ نیوز پیپر کو دیکھ کے جس نے فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگائی ہوئی ہے امریکن انٹیلیجنس کے حوالے سے. وہ اور کسی کے پاس امریکن انٹیلیجنس نہیں پہنچی، ان کے پاس وہ امریکن انٹیلیجنس پہنچ گئی کہ جی وہ بندہ پاکستانی تھا. اب اندازہ کریں آپ کہ اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ کیا وہ بھی اس پارٹی نے لگوا دی؟ نہیں. مطلب لوگ ہر جگہ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں جو نیگیٹیویٹی کو فروغ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے صرف ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہر چیز کا حل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس اس پہ پابندی لگا دو اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھیں جب آپ مکالمے پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر مکالمہ ہوتا رہے، لوگ ڈیبیٹ کرتے رہیں،
نیگیٹو پازیٹیو چیزیں آتی، وہ چلنی سے گزرتے گزرتے وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر آپ اپنا بیانیہ بڑے اچھی طریقے سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. فیصل صاحب، ایاز صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے اگر پازیٹیو، جس طرح نیگیٹو باتیں پھیلتی ہیں، تو اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف بھی آئیں گے، بات کریں گے، ٹیبل ٹاک ہوگی، تو بیانیے بدلیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت طاقتور چیز ہو چکا ہے. اب اس طاقتور چیز ہونے کے پیچھے جو ہے نا بہت سارے محرکات ہیں. ہمیں نا ان محرکات کو بھی جو ہے نا وہ تلاش کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، ہر جگہ جھوٹ جو ہے نا سب سے زیادہ تیزی سے بکتا ہے. جھوٹ کی جو کشش ہے نا وہ سچ سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ جو ہے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کی فروغ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ ہر معاملے میں، چاہے وہ پاکستانی سیاست کا معاملہ ہو، کوئی کسی غیر ملکی عالمی واقعہ ہو، اس میں ہمیشہ میں نظر آیا کہ جھوٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرایت کرتا ہے. اور پھر وہ جب حقائق سامنے آتے ہیں تو جیسے وہ عامر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جھوٹ اس حد تک بک چکا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کے وزن میں ہی جو ہے نا سچ دب جاتا ہے. تو ہم بہت سارے لوگ جو ہے اس سچ تک نہیں پہنچ پاتے، اور ہم اس جھوٹ کو ہی جو ہے نا سچ سمجھ کر جو ہے وہ اپنا اس پہ یقین کر لیتے ہیں. جیسے اس عامر صاحب نے وہ مثالیں بھی دی وزیر اعظم کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ جو اصل واقعہ کیا تھا اور لوگوں نے کس بات پہ جو ہے نا یقین کر لیا. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو اس کے اصل اسباب تک تو پہنچنا پڑے گا نا. صحیح. اس کا سبب تک پہنچے بغیر اگر ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تو ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ کو معاشرے کا انتشار جو ہے نا وہ ختم کرنا ہوگا نا. جو لوگوں کے ذہن کا خلفشار ہے وہ ختم کرنا ہوگا نا. آپ انتشار اور خلفشار کو ختم کیے بغیر اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل اس سمت ان کی درست ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ عوام کی سمت درست ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حکومتی اداروں کی سمت کو درست کیے بغیر آپ عوام کی سمت کو درست کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. ایک ماسک کی سمت درست کرنی ہے تو پھر وہ ہر سمت جو ہے نا درست کرنی پڑے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ اپنی ایمن سمت درست کر لیں. آپ کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے، لیکن میں اپنی سمت کو درست کرنے کو تیار نہ ہوں، تو یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ طاقت کا مظاہرہ ہوگا. آپ میں جتنا دم ہے آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گی، جتنا دم میرے میں اتنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا. جو طاقتور ہوگا وہ حاوی ہو جائے گا. یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کسی ایک طبقے پر نشانہ لگانے، انگلی اٹھانا یا اس پہ تنقید کرنے کے بجائے معاشرے کے تمام طبقوں کو جو ہے اپنی سمت درست کرنی ہوگی. اگر آپ سمت درست نہیں کریں گے اور اس کے بغیر آپ درست نتائج حاصل کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہے. صحیح. الیاس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور اس کے بعد جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے؟ کس طرح سے اگر ختم نہ صحیح کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جو سوشل میڈیا پر ایک ریس لگ جاتی ہے فوراً سے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس پر قابو پانا بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس موقع پر قابو پانا. انڈیا تو ہر وقت اس پیاری میں بیٹھا ہوا ہے. اب افغانستان بھی، اور انڈیا کی جانب سے جو ان کے ایجنٹس ہیں، جو ان کے کہیں گے کہ وہ دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تخریب کاریاں، دہشت گردیاں کرنے میں ملوث ہیں، تو وہ بھی اس چیز میں سارے، وہ ظاہر ہے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے انہوں نے، وہ ایک دم تحریک چلاتے ہیں اپنا، یعنی کہ شروع کر دیں گے پاکستان کے. ان کو تو انتظار ہوتا ہے کہ کسی چیز پر کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسی چیز چھوٹی موٹی بھی ہو چیز، وہ فوراً اس کو یوز کریں، ڈیجیٹل میڈیا کو، اور اس کو لے کے آئیں سامنے چیزیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو ملی، اور اس پر جو سارا ہوا اس کا دیکھیں ان کا سارا فیک نکل آیا. پاکستان کا اینڈ میں افغانی اور ان کے اپنے خود لوگ نکل آئے، ظاہر ہے ان کے دہشت گردی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب دیکھیں ان کے لیے نہیں، ابھی بھی وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے تو جس طرح شروع کیا ہوا کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑنی ہے، اور کوئی بھی ان کو پلیٹ فارم ملے گا تو ڈیجیٹل معاملات میں وہ تو مسلسل لڑ رہے ہیں. پہلگام کا واقعہ ہو یا کوئی دوسرا واقعہ ہو، تو اب ریسنٹلی تو اب انکوائری جب کروائیں
تو اس میں وہ فوراً بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں سفارتی محاذ اپنے کھلے رکھنے چاہیے اور بتانا چاہیے، اور سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. تو اس وقت جو دنیا بھر میں سب کو پتا ہے کہ بھارت نے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان سے وہ بدلہ لینے کے لیے اس نہج پہ چلا گیا کہ اس کو کچھ بھی اپنی عزت کا خیال نہیں رہا. اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اپنے سارا ایک کھو دی ہے، سب کچھ اپنی ساکھ کھو دی ہے. دنیا بھر میں لوگ ان سے یعنی کہ اس بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کہ کاروبار میں بھی ان کو پیچھے ہوا، نقصان ہوا. تو اس تمام چیزوں کے برعکس وہ جو اس معاملے میں چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے بھی پاکستان سبقت لینے کے لیے کوئی بھی کام ہو کسی دنیا کے ہو، اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف جس طرح بھی ہو وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. دنیا کے کون سا بھی خطہ ہو، اب فلم سازی کے معاملے میں جو بھی چیز ہے، وہ پاکستان ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ میں یہ چیز سب سے زیادہ بیچیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. بالکل ایسا ہی کوئی بھی پلیٹ فارم ہو کہیں بھی، بھارت ہمیشہ سے پروپیگنڈا کوشش کرتا ہے، لیکن اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے. اس حوالے سے ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے فیض حمید کی سزا کے بعد لیگی وزراء کی دھواں دھار بیان بازی جاری ہے، مسلم لیگ نون مزید کیا چاہتی ہے، اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ फैज़ तो ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਰਟ ਕਰੋ. मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि बाजवा साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ. ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ ਗਈ اور وہ جھوٹا مقدمہ بناوے تو اگلے دن میں خود کورٹ مارشل ہو سکتا اگر آرمی چیف دی مرضی. ویلکم بیک ناظرین. تو بات کریں گے فیض حمید کو سزا ملنے کے بعد حکومتی وزراء کی جانب سے خوب بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلم لیگ نون کے وزراء ایک کے بعد ایک دھواں دھار بیان داغ رہے ہیں. کوئی جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کوئی سازشی عناصر کے بانی پی ٹی آئی کو واپس لانے کے الزامات لگا رہا ہے. کوئی ججز اور بیوروکریٹس کے احتساب کا تقاضا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے، جبکہ جاوید لطیف دعویٰ کرتے ہیں کہ نظام کے اندر اب بھی ہاتھ موجود ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے اپنی گرفتاری سے متعلق باجوہ اور فیض کی مبینہ گفتگو کا ذکر چھیڑ کر معاملے کو مزید گرم کر دیا ہے. تو دوسری جانب فیض حمید کے وعدہ معاف گواہ بننے کی باتیں بھی زور و شور سے جاری ہیں. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ لیگ کی جانب سے دھواں دھار بیان بازی کا آخر مقصد کیا ہے؟ فیض حمید کی سزا کے بعد مسلم لیگ نون مزید آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیں وہ چاہتے کیا ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو ان پہ گزری ہے وہ اپنی بتا رہے ہیں، جو پی ٹی آئی پہ آج گزر رہی ہے وہ اپنی بتا رہی ہے. لیکن ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں، ہم نے تو وہ بتانا ہے جو سچ ہے، اور چاہے وہ کسی بھی وقت کا ہو. یہ جو رانا ثناء اللہ کا انٹرویو جس کا شارٹ آپ نے پوڈ کاسٹ کا سنایا، اسی چینل پہ یہیں ایکسپریس نیوز پہ جس دن جب یہ گفتگو ہوئی اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں نے اس پہ بھی پر دیا تھا. پھر جو گزری تھی وہ مجھے بھی پتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے چلایا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور جنرل باجوہ کا کیا مکالمہ ہوا، جس پہ جنرل باجوہ کو وضاحت یہ دینی پڑی کہ میری وائف بھی راجپوت ہے، رانا صاحب میں توڑنا لڑ نہیں سکتا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کی شادی بھی اب ایک پٹھان سے ہو رہی ہے جو جنرل حمود الزمان کی بیٹی سے پھر بعد میں شادی ہوئی. میں نے پورے مکالمے یہاں پہ ایگزیکٹ دیے تھے، اور پھر ساری دنیا رکوانے آ گئی تھی کہ یہ کیا کر دیا ہم سے پوچھ کے چیف کی گفتگو کریں. ہم جہاں جاتے ہیں ہم خبر کے لیے جاتے ہیں، جہاں گفتگو ہوتی ہے ہم لے کے آتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ نے جو بات کہی ہے میں نے تو اس دن رپورٹ کر دی تھی جس دن یہ گفتگو جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ 6-7 پارلیمنٹیرین انٹیلیجنس کے لوگ، ظاہر ہے کہ وہ بریفنگ تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب تشریف نہیں لایا کرتے تھے. پوری دنیا بیٹھا کرتی تھی کہ اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے. بہرحال آج جب یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح بات ہے، ہم نے اس دن بھی بات کہی تھی جنرل فیض کے احتساب سے معاملہ ٹھپنا نہیں چاہیے، یہ آگے بڑھے گا اور اسے بڑھنا چاہیے. اسی طرح اس ملک میں شاید کوئی سسٹم ایوالو بھی ہو جائے کہ کون کس وقت غلط کر رہا ہے، اور سب کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے ہر وقت میں. بالکل ایسے. آیا صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے ان تمام تر بیان بازیوں کا؟ دیکھیں اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ فیض حمید کے ایشو کو زندہ رکھا جائے، اور یہ جو وعدہ معاف بننے کی باتیں ہوتی ہیں
میرے خیال میں اگر فیض حمید نے وعدہ معاف گواہ بننا ہوتا تو شاید یہ اتنی سزا کی نوبت ہی نہ آتی. یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. باقی جب خواجہ آصف بولتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف تو پھر وہ مجھے یاد آتا ہے ہوئے تم دوست جس کے, مطلب وہ جس بندے نے اتنا احسان کیا ہو آپ پہ, اس کے بارے میں آپ یہ بات کریں, میری سمجھ سے باہر ہے. جب کلیئرٹی سے ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا, تو پھر جب نون لیگ کے کچھ لوگ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں, ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں, تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں نہیں بول دی میرچ میرا یار بول دا. صحیح. فیصل صاحب, کافی جارحانہ بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے, کیا کہیں گے ان بیانات کے حوالے سے, کس طرف ان کا رخ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سیاست کو لے کر؟ دیکھیں, نون لیگ والے جو نا حکومت میں, ان کو بیانات نہیں دینے چاہیے. اچھا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف کو جو ہے جس طرح تیار کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیبر روم میں, تحریک انصاف کو اتنا پروان چڑھایا گیا نا. آپ 2024 میں جو کچھ ہوا بھول جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو غلط کام ہوئے اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے ان کو تو آپ کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا. یہ کام تو نون لیگ کی حکومت کر سکتی ہے. جن لوگوں نے تحریک انصاف کی سیاسی پشپنائی کی ان کو تو آپ کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا. وہ تو آپ کے مخالفین ہیں نا, ان کو تو لے کر آ جائیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو لے کر آ جائیں. کہیں تو ہم نے سلسلہ روکنا ہے نا. اگر 4-5 افسران کو آج کٹہرے میں لے کر آ جائیں گے تو اب یقین کریں کہ آنے والے وقتوں میں لوگ یہ کام کرتے ہوئے ڈریں گے. آپ اپنا ٹینیور چھوڑ دیں, اس سے پہلے جو کچھ غلط ہوا ہے وہ تو ان لوگوں کو تو کم سے کم کٹہرے میں لے کر آئے نا, تو تاکہ اس ملک کو, کہیں تو ہم نے اس ملک کی سمت کو درست کریں. بالکل ایسا ہی اب ہونا چاہیے. اسی پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیض حمید کو سزا تو ہو گئی, لیکن اس کے بعد سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. آخر مقصد کیا ہے؟ الیاس صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا کہ جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کو گرایا تھا تو وہ اپنے قائد کے ساتھ وفا کرنے کے لیے سب نے یہ کرنا ہے, کیونکہ جو ملوث تھے, جو اس وقت برسر اقتدار تھے, تو ظاہر اس وقت نہیں بول سکتے تھے, تو اب بھی بولیں گے. وہ ظاہر ہے ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے جن کیا تھا, تو اب ایک بول رہا ہے, ان کا جو اراکین ہے وہ سارے بول رہے ہیں کہ جی اس طرح ہوگا. تو ظاہر ہے اگر جن لوگوں نے کیا اس ٹائم, تو احتساب تو سب کو ہونا چاہیے. احتساب کا عمل اگر شروع ہوا ہے تو پھر بالکل احتساب ہے. اگرچہ ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو گورنمنٹ گئی تھی تو اس ٹائم ذمہ دار جو تھا تو وہی تھے ذمہ دار جن کے نام لے رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اس کے اگر کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا کہ احتساب کے کٹہرے میں, ماضی میں ایسی نہیں مثال ملتی, لیکن اگر کوئی آتا ہے تو کٹہرے میں آتا ہے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے, تاکہ آئندہ سے پھر کوئی ایسا کوئی کر نہیں سکے گا کہ کسی کی گورنمنٹ نہیں گرا سکے گا یا کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکے گا. صحیح. نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ایمن دیکھیں, وہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کہا تھا نا, وکٹری ہیز مینی فادرز بٹ ڈیفیٹ از این آرفن. تو یہاں پہ اس وقت فیض حمید صاحب جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں, وہ معتوب ہیں, تو ان کو جو ہے ان کا سایہ بھی جو ہے ان کو چھوڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ عمران خان صاحب کو لانے والے, ان کی سیاسی پشپنائی کرنے والے وہ تھے, ان کو اقتدار میں لانے والے وہ تھے, لیکن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سو کالڈ آیا تھا اس کے پیچھے کون تھا, اس سے جو فائدہ اٹھایا کس نے اٹھایا؟ یہ بیٹھی ہوئی پارٹیوں نے اٹھایا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2024 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ کہا تھا کہ فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جی اب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں, اور اس سے پہلے بھی وہ جب دھرنا دیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ مجھے فیض حمید نے کہا تھا کہ جی مارچ میں جو ہے ان کی گورنمنٹ ختم کر دیں گے. تو استفادہ تو آپ نے کیا ہے, آپ بھی بینیفیشریز ہیں. آپ آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں ہو رئی ہیں کہ جی وہ جرنیلوں کا احتساب ہو, اور یہ نہیں, آپ آئی جی آئی کو دیکھ رہے نا. 1988 میں ایک دفعہ ایک سیکنڈ سن لیجئے گا, 1988 میں جب آئی جی آئی بنی, اسلامی جمہوری اتحاد بنا, کیا اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ کون تھا, کس نے پیسے بانٹے تھے؟ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے یہ جو آئی جی آئی بنائی گئی تھی, کیا یہ نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری نہیں تھے؟ تو دیکھیں, جب آپ اصول کی بات کریں گے تو پھر پیچھے سے لے کے آئیں.
وہ سٹارٹ سے لے کے آئیں. ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ پک اینڈ چوز کریں کہ جی ان کا تو احتساب ہو اور ان کا نہ ہو. صحیح وقت ختم ہوا. نبی صاحب آپ کا موقف آ گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.